बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आज शहर लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचा रहा है, जो कि यकीनी तौर पर एक मतलब अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर हम बात करते हैं मौसम के हवाले से तो NDMA की जानिब से भी बता दिया गया है कि मुसलसल आने वाले जो 3 से 4 रोज़ है हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। बहुत सारे लोगों को ऐसे में जो है वो गर्मी की शिकायत हो जाती है, हीट स्ट्रोक आ जाती है, अमवात की शरह बढ़ जाती है। तो आज के पहले सेगमेंट का मकसद यही है कि आपके लिए जो है वो ऐसा सेगमेंट डिज़ाइन किया जाए। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाना जा सके कि हीट स्ट्रोक क्या होता है, ह्यूमन हेल्थ पे किस तरह से असरअंदाज होता है, फौरी तौर पे हमारी बॉडी पे क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं और जब तक डॉक्टर पे पेशेंट को लेके जाना है उससे पहले तक जो आम लोग हमारे घरों में मौजूद हैं या हम लोग मौजूद हैं, हम फौरी तौर पर किसी भी पेशेंट की मदद किस तरह से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, कैप्टन डॉक्टर अरशद हुमायूं साहब है, जनरल फिजिशियन है। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हमें ये बताइए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया का इस वक्त मसला बन चुका है और हम लोग बदतरीन ममालिक में शुमार हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं। उसी की वजह से दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है, आने वाले 4 दिन बड़े ख़तरनाक बताए जा रहे हैं। तो सर ये हीट वेव क्या है, ये जो 4 दिन का अलर्ट जारी किया गया है ह्यूमन हेल्थ के लिए, ये शदीद गर्मी के पारा 45-46 तक पहुंच जाए, ये कितना डेंजरस है? हीट वेव तो कहते हैं जी, अगर एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो है वो किस ख़ास हद से ज़्यादा अगर रहता है और कुछ दिन तक रहता है, 5 दिन 7 दिन 12 दिन, अगर ज़्यादा दिन रहता है तो उसको हीट वेव कहते हैं। ये तो टेम्परेचर है ना, तो इसका अगर तो वो बॉडी के ऊपर क्या असरात हैं तो वो सबसे पहले तो फटीग होती है, इसको हम कहते हैं हीट फटीग। ठीक। अच्छा, उसके बाद प्रिकली हीट भी आ जाता है। हाँ। सबसे पहली इसकी खास स्टेज आती है, इसको हम हीट एग्जॉशन कहते हैं। ठीक है। हीट एग्जॉशन ये होती है कि आपका नॉर्मली जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है ना, एक हाइपोथैलेमस सेंटर होता है जो थर्मो रेगुलेशन सेंटर हमारे हाइंड ब्रेन में होता है। थर्मो रेगुलेशन सेंटर ये करता है इंटीरियर पार्ट उसका कि जो ही बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ता है या 98.6 फ़ारेनहीट से बढ़ता है तो वो थर्मो रेगुलेशन सेंटर करता क्या है कि बॉडी में जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है उनकी डायलिटेशन कर देता है। ठीक है। वेसल्स खुलती हैं ना, जब परस्पिरेशन होती है, पसीना आता है, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो ये एक ख़ास हद तक जब 104 तक जब जाता है ना तो उस वक्त तक ये बॉडी कंट्रोल कर लेती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक है, लेकिन एक ह्यूमन जो कंफर्टेबल दर्जा हरारत है जिस पे ह्यूमन बॉडी भी कंफर्टेबल रहती है और हमारा जो ब्रेन में आप सिस्टम बता रहे हैं वो भी बिल्कुल नॉर्मल काम करता रहता है, वो कितने सेंटीग्रेड तक है? नॉर्मली आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। लेकिन ये एडजस्ट कर सकता है अप टू, आप कह सकते हैं कि 40 तक कर लें, 42 तक कर लें, एक ख़ास टेम्परेचर। लेकिन उससे अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, मकसद है हम देखा ये गया है कि 110 फ़ारेनहीट से तक बॉडी जो है वो कर सकती है। ठीक है। इतना तक कर सकती है। इसी तरह लो पे भी जाके कर सकती है। उससे जब ज़्यादा होगा ना तो वो जो थर्मो रेगुलेशन सेंटर है वो काम करना बंद कर देगा। जैसे आप देखें तो सिस्टम फेलियर हो जाएगा। हाँ, सिस्टम फेलियर, थर्मोस्टेट है वो काम ही नहीं कर रहा, आपकी जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है, डायलिटेशन, वो बल्कि डायलेट क्या होती है बाद में कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, जो वेसल्स होती हैं सुकड़ जाती हैं। तो सुकड़ने से क्या होता है कि हीट लॉस नहीं हो सकता बॉडी के अंदर, जितना हीट वो हो रही है वही हीट ज़्यादा होती है बल्कि बढ़ती जा रही है। सही। तो वो बड़ा ख़तरनाक सूरत होती है, हीट स्ट्रोक उसको हम कहते हैं। इसमें होता ही है कि शुरू में बंदे को कन्फ्यूजन हो सकती है, कन्वल्शंस हो सकती हैं, फिट्स पड़ सकते हैं, बंदे की जो दिमागी कैफियत है वो अजीब सी वो बातें करनी शुरू कर देगा। अच्छा। ठीक है ना, इस तरह की कैफियत, और वो गिर भी सकते हैं। सही। और उसका जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन हो जाता है और वो इसको हम कहते हैं जो है ना आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होती है, तो वो गिर सकते हैं लोग जो है इस तरह की कैफियत में। ठीक है। हमारे लोग ऐसे जो इर्द गिर्द मौजूद हों ऐसे पेशेंट के, उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो ऐसी कैफियत देख रहे हों
تو فوری طور پہ اس کو وہاں سے اٹھائیں, اگر گر گیا پیشنٹ اس کو اٹھائیں اور سایہ والی جگہ پہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بالکل لوگوں کو کس طرح سے مدد کرنی ہے اس کی طرف بھی آتے ہیں, لیکن پہلے مجھے بتائیے جیسے کہ آپ ہیٹ اسٹروک کے بارے میں بات کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں ہمیں ڈاکٹر صاحب, جو باہر جائے گا جس کا ایکسپوئر ہوگا سن کے ساتھ, گرمی کے ساتھ, دھوپ کے ساتھ, یہ صرف اسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوگا یا پھر یہ باڈی ٹو باڈی ویری کرتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کو نہ دن میں نہ رات میں کسی بھی وقت اے سی کی ٹھنڈی ہوا میسر نہیں ہے, وہ بیچارے پنکھا بھی چل رہا ہے تو وہ بھی لو کی طرح گرم ہوا پھینک رہے ہیں. یہ اس سچویشن میں بھی ہیٹ اسٹروک ہو سکتا ہے آپ کو؟ بالکل ہو سکتا ہے جی, ہر ایک کو ہو سکتا ہے. ٹھیک, گھر میں بیٹھے بیٹھے اگر ایک خاص حد تک ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے, ٹھیک ہے, باڈی تو میں نے کہا نا کچھ دیر تک تو چلے پسینہ آئے گا تو ویپوریشن ہوگی تو ٹیمپریچر کم ہو جائے گا, لیکن ایک حد ہے اس سے اگر بڑھ جائے گا ٹیمپریچر تو وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے. ایک بات بڑی ضروری ہے کہ تھرمو ریگولیشن سینٹر, ٹھیک ہے, اگر فرض کرے کوئی بندہ بیمار ہے, اس کا تھرمو ریگولیشن سینٹر جو ہے وہ لو ڈگری پہ آگے سیٹ ہو گیا ہے, تو وہ تھوڑا سا 102 پہ بھی جائے گا نا ٹیمپریچر, تو وہ ہیٹ اسٹروک میں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بچے ہیں, چھوٹے بچے جو ہیں ان کا وہ پراپر ڈیولپ نہیں ہوا تھا, وہ رسک پہ ہوتے ہیں. اولڈ ایج کے لوگ ہیں وہ رسک پہ ہوتے ہیں. ولنریبل گروپس بھی موجود ہیں, وہ رسک گروپ جو ہوتا ہے نا یہ والے ہیں. پھر ڈائبیٹک پیشنٹ ہے, پھر آپ گردے کے پیشنٹ ہیں, جگر کے امراض میں لوگ ہیں, یا ڈیمینشیا کے لوگ ہیں جن میں وہ آڈیو سینٹر سیٹ نہیں ہوتا اور وہ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. ایکلیمیٹائزیشن ایک ہوتی ہے نا کنڈیشن کہ اپنے آپ کو باڈی ایڈجسٹ کرتی ہے اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹ, تو وہ جب ایکلیمیٹائزیشن فیل ہو گئی تو اس کے بعد یہ مسئلہ جو ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب کسی کو ہیٹ اسٹروک آ گیا ہے, گرمی لگ گئی ہے, لو لگ گئی ہے جیسے ہم کہتے ہیں, فوراً سے گھبراہٹ ہو گئی ہے, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اگر پیشنٹ اپنے سینسز میں ہے, اسے سمجھ آ رہی ہے کہ میرے ساتھ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, وہ فوری طور پہ کیا کرے, اور آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ اس کی کس طرح سے مدد کریں؟ فوری طور پہ تو شیڈ والی جگہ پہ چلے جائے, ٹھیک ہے, اور پانی اگر ملتا ہے اپنے سر پہ پانی ڈال لے, جتنا کر سکتا ہے, جتنا بھی کر سکتا ہے. یہاں تک ہے کہ اگر وہ نزدیک کوئی تالاب ہے پانی والا تو اس میں چلے جائے, لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے, اگر سینسز اس کی ٹھیک ہے تو, اگر انکانشیس ہو رہا ہے تو پھر وہ خطرہ ہو سکتا ہے. اچھا, اگر وہ انکانشیس ہے, فینٹ ہو گیا ہے, تو اس پہ پانی نہیں ڈالنا؟ پانی ڈال سکتے ہیں, لیکن وہ پانی تو ڈالنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, لیکن وہ خود نہیں جائے گا ایسی جگہ پہ جہاں پہ ڈینجر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تو پرابلم ہو جائے گا. پانی ڈالنا ہے اس کے اوپر, لوگوں نے ڈالنا ہے, سپرے گن استعمال کر سکتے ہیں, تو اس سے یہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ وہ کپڑے کھلے کر دیں, جو لوز کر دیں, ان کے جو کلوتھس ہیں, پنکھے کی شکل میں کوئی چیز ہوا کر سکتے ہیں, تو وہ تاکہ اس کا ٹیمپریچر کم ہوگا ویپوریشن کے ساتھ, ٹھیک ہے, پسینہ آئے پسینے کے ساتھ, لیکن کیونکہ ہیٹ اسٹروک میں پسینہ آنا بند ہو جاتا ہے, تو اس کا پھر حال یہ ہم کرتے ہیں کہ پانی پھینکتے ہیں, جتنا پانی اس کے اوپر کر سکتے ہیں, ٹھنڈا پانی لیں اور اس کے اوپر کر دیں. یہ ایک مقصد ہے, مین چیز ہوتی ہے جو کہ ہم نے کرنی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہیٹ اسٹروک ہو گئی ہے, وہ بندہ جو ہے اس پہ پانی شانی پلایا ہے, اس کو لوگوں نے سائیدار جگہ پہ لٹا لیا ہے, وہ ٹھیک بھی ہو گئے, اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹ بھی رہتے ہیں, وہ آنے والے کتنے دنوں تک جو ہے وہ اس کے زیر اثر رہے گا, یا پھر وہ بس فوراً سے پہلے اس کو فرسٹ ایڈ ملے گی اور وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے, ہیٹ ایگزاشن والی سٹیج تو فوری طور پہ ٹھیک ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, ہیٹ سٹروک ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے. آپ نے شروع میں تو اس کو سائیدار جگہ پہ جا کے اس کے اوپر سپرے کرنا ہے, پانی کا سپرے کر دیں, ٹھنڈا پانی کر دیں سارا اوپر, لیکن بے ہوشی کی حالت میں پانی پلانا نہیں ہے, کوئی چیز نہیں پلانی, کوئی کھلانی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, لوگ تو منہ میں چمچوں سے پانی ڈال رہے ہوتے ہیں, وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے, اس کا ایسپیریشن نمونیا ہو سکتا ہے, وہی پانی جو ہے وہ پھیپھڑوں میں جائے گا اور زیادہ خطرناک صورتحال ہوگی. یعنی جب تک کوئی شخص سینسز میں نہیں ہے, آپ نے اس کو پانی پلانے کی بالکل کوشش نہیں کرنی, پانی اس کے اوپر ڈالنا ہے, اس کے بعد ساتھ ہی آپ نے 1122 کال کر دینا, ٹھیک ہے, باقی کام جو ہے وہ کیری کریں گے, وہ ہاسپٹل میں جا کے کریں گے, ٹھیک ہے. یہ ایسی سچویشن ہوتی ہے, اس میں ہم لوگوں نے میکسیمم اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنی ہے, پانی ڈال کے, سپرے کر کے, یا جس طرح بھی واٹ ایور کنڈیشن ہے. میں آپ کو ایک بتاؤں کہ حکومتی سطح پہ یہ سموک اینٹی سموک گن ہمارے یہاں تھی, جی بالکل, وہ ہم نے سر سنبھال لی ہے, اب سموک آئے گی تو واپس سڑکوں پہ لے کے پانی جو ہے سپرے کرتی ہیں, تو وائی ناٹ ابھی آج کل کریں, ہاں, مسٹ گنز, لوگ مسٹ گن جو ہے وہ سپرے کریں, جو روڈز پہ کریں تاکہ تھوڑا سا ٹیمپریچر جو ہے وہ مینیج ہو, ٹیمپریچر مینیج ہو جائے. دوسری چیز جو ہے وہ میں نے کہا نا فیل لائک ٹیمپریچر, فیل لائک ٹیمپریچر میں یہ ہے کہ جتنی زیادہ آپ کی پولوشن ہے, جتنی زیادہ آپ کی ڈسٹ ہے, تو اس سے یہ فیل لائک ٹیمپریچر آپ کا بڑھ جائے گا,
اور آپ کا جو ہیٹ سٹروک کے خطرہ ہے وہ بھی بڑھ جائیں گے. کیونکہ لاہور میں آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل جو ڈیولپمنٹل کام ہو رہے ہیں سارا ہر جگہ پہ مٹی ہوتی ہے اور سارا گرین ایریا بہت کم ہو گیا ہے ہمارے جو ہے وہ مطلب دیکھیں تو کنکریٹ کا ایک جنگل بن چکا ہے. کچھ ایریاز ہیں جہاں پر گرین ایریاز ہیں لیکن بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جن کے آس پاس جو ہے وہ گرین ایریا بہت کم ہے. بالکل صحیح ہے, بہت کم ہے. گرین ایریا ہونا چاہیے, درخت لگانے چاہیے, اور اس سے یہ ہے کہ یہ پولوشن وغیرہ بھی کم ہوتی ہے اور ہیٹ ویو, ہیٹ سٹروک اور اس طرح کی جو پرابلم ہے وہ بھی کم ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہوتی ہے, کچھ ایسا بتائیے کہ ہم ہیٹ سٹروک سے بچ جائیں. اسپیشلی یہ میں ان لوگوں کے لیے سوال کرتی ہوں جن کے پاس سہولیات موجود نہیں ہیں. ہم تو چلیں یہاں اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے باہر جائیں گے, گاڑی میں بھی اے سی مل جائے گا, لیکن نمبر آف پیپل جن کے پاس یہ ساری سہولیات نہیں. اچھا یہ میں بتاؤں بچنا کیسے, احتیاط یہ بچنا جو ہے ان لوگوں نے بھی بچنا ہے جن کے پاس سہولیت نہیں ہے, اور ان لوگوں نے بھی بچنا ہے جن کے پاس سہولیات ہیں. ہم اگر ایک اے سی والے کمرے سے اپنی گاڑی میں بھی بیٹھیں گے تو آپ کو پتا ہے گاڑی ہیٹ ہوئی ہوتی ہے, بالکل دھوپ میں کھڑی ہو تو دھوپ میں کھڑی ہوتی ہے تو سخت گرم ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. آپ نے اس میں کیسے انٹر ہونا ہے, پہلے آپ شیشے کھول دیں, دروازہ کھول دیں, گاڑی سٹارٹ کر لیں, اس میں اپنا اے سی لگا لیں, اس کے بعد جا کے بیٹھیں. اگر فوری طور پہ بیٹھیں گی تو ہیٹ سٹروک ہمیں بھی ہو سکتا ہے, جو ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے لیے. اچھا دوسری جو لوگ ہیں جو مزدور ہمارے لوگ ہیں جو دھوپ میں کام کر رہے ہیں, کنسٹرکشن میں کام کر رہے ہیں یا پھر رہے ہیں دھوپ میں, ان کی مجبوری ہے, انہوں نے تو جانا ہے, انہوں نے کام کرنا ہے, روزی روٹی کمانے کے لیے انہوں نے جانا ہے. سمپل سی بات ہے, پانی کا کسی باٹل لے لیں, تو صاف ستھرا پانی جو ہے اپنے ساتھ رکھ لیں. اچھا اس میں دو چیزیں کر سکتے ہیں, جب ہیٹ ایگزاشن کی سٹیج ہوتی ہے نا تو اس میں نمکول ڈال سکتے ہیں, لیکن ہیٹ سٹروک والی صورتحال بڑھے گی تو اس میں نمک نہیں ڈال سکتے, ORS نہیں ڈال سکتے. اوکے, یعنی ہم نے پہلے جو ہے وہ باڈی ٹمپریچر کو نارمل رکھنے کے لیے پہلے ہم ORS ہے یا پھر نمکول پانی ہے وہ پی سکتے ہیں, لیکن اگر وہ سٹیج آگے چلی گئی ہے تو پھر کیوں نہیں پی سکتے, کیونکہ سویٹنگ نہیں ہو رہی, اور جو نمک آپ پی رہے ہیں وہ باڈی کے اندر بلڈ پریشر اور گڑبڑ کرے گا, پرابلم پیدا کرے گا, ہیٹ زیادہ کرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب ہیٹ سٹروک جیسے آپ نے بتایا کہ 1122 کو کال کر لیں, وہ آپ کے لیے ہیلپ کر دے گی. اور بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹرز پہ نہیں جاتے, گرمی مطلب آپ کو لو لگ بھی گئی ہے, ہیٹ سٹروک ہو بھی گیا ہے, گھر پہ ہی اس کو جو ہے وہ کور شور کر کے تو کتنے دن تک انسان جو ہے ڈاکٹر پہ جانا کتنا ضروری ہے, بڑا ضروری ہے. میں تو کہ آج کل تو بڑا فریلی 1122 کسی جگہ پہ کرے تو وہ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, ود ان میرا خیال ہے 5 منٹس 10 منٹس. لیکن ڈاکٹر صاحب 1122 تو فرسٹ ایڈ دے گی نا, ڈاکٹر تو ایک ایکسپرٹ رائے ہے جو آپ کو پراپر بتائے گا آپ کو ہیلتھ کنڈیشن. میں یہ بات کروں, ہیٹ ایگزاشن تک ڈاکٹر کا کام ہے, ہیٹ ایگزاشن تک آپ کے جو لواحقین ہیں ان کا کام ہے, آپ کی ارد گرد جو عوام کھڑی ہے ان کا کام ہے, وہ اس میں پانی ڈال سکتے ہیں, سارا خود بھی کریں وہ سارا. ٹھیک ہے نا, پریونشن آپ نے بات کی, پریونشن کیا ہے, کم از کم نکلتے وقت پانی کپڑا لیں, گیلا کریں, سر پہ رکھ لیں, چھتری لے لیں, کیپ لے لیں, وہ کیپ ڈال لیں, اپنے گردن کو کور کریں. جو ہیٹ کریمپس اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں, گردن والا ایریا یہ زیادہ وولنریبل ہوتا ہے, تو وہ کریں, پانی تھوڑا کر کے پیتے رہے. اب دیکھیں نا اس سیزن میں کم از کم 3-4 لیٹر پانی آپ نے پینا ہے ایک دن میں. تقریباً کتنا بن جاتا ہے, 16 گلاس بنتے ہیں. 3-4 لیٹر, 4 لیٹر ہو تو تقریباً 16 گلاس بنتے ہیں. یہ مقصد میلز کے لیے, مردوں کے لیے. لیڈیز ذرا اس میں کر لے کے 2.5 سے 3 لیٹر تک کر لیں, 12 گلاس تک. اچھا سر, خواتین اسپیشلی اگر میں خواتین کی بات کرتی ہوں, یا پھر کچھ ہمارے جو بھائی بھی ہیں وہ بھی بائک چلا رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے اسکارف کے ساتھ پورے سر کو لپیٹا ہوا ہوتا ہے, کیپ پہنی ہوئی ہوتی ہے, اور نیچے پھر انہوں نے موزے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور بند شوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں. از اٹ اوکے؟ کیونکہ ہم آس پاس سے ہی یہ بھی سنتے ہیں کہ بھائی باڈی کا بھی سیک نکلنے کے لیے سر بھی کور ہے, وہ بھی پراپر, جوتے بھی کور ہے, موزے وغیرہ, بند جوتا پہن لیا تو وہ بھی آپ کو جو ہے اس طرح کی سچویشن میں لے جا سکتا ہے. یہ صرف مت ہے یا واقعی ایسا ہے؟ نہیں, بات سمپل سی ہے. موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, ہیلمٹ آپ نے پہننا ہی پہننا. ٹھیک, آپ ہیلمٹ چھوڑ نہیں سکتے, ہیلمٹ کے اندر والی جگہ پہ کپڑا گیلا کر کے رکھ لیں. اوکے, سمپل سی بات ہے. یہ لیڈیز بھی جو گاڑیاں موٹر سائیکل چلا رہی ہیں آج کل ماشاءاللہ, تو وہ بھی اسی طرح کر سکتے ہیں. باہر نکلیں, لیڈیز بھی کپڑا گیلا کریں, سر کے اوپر کور کر کے رکھ لیں. تو یہ کوئی میرا ایسی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ پانی پینے کے لیے گلاس اور باٹل جو ہے سپ کر کے پیتے جائیں, تھوڑا کر کے.
میں یہ نہیں کہتا ایک ہی دم آپ 1 لیٹر پانی اندر لے رہے ہیں, وہ نہیں ٹھیک ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ شرح اموات جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ بھی اس شدید گرمی کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں, اس کی ریزن بھی یہ ہیٹ سٹروک ہی ہے یا پھر ادر ریزنز بھی ہیں اس کی؟ یہ عید کے بعد ٹمپریچر بڑھ گئے ہیں, کئی قسم کے بخار جو ہے نا فوڈ انفیکشنز ہوئی ہیں کھانے پینے کی وجہ سے, عام لوگوں میں جو سارا مسئلہ ہوا ہے, تو فوڈ انفیکشنز کے ساتھ ڈائریا, وامٹنگ اور اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. اور ایک خاص قسم کا کیو فیور بھی چل رہا ہے. کیو فیور جو ہے نا خاص ٹمپریچر ہے جو کہ جو کیٹلز اور اس طرح کی جو ان کے فضلہ جات ہیں, اور اس سے جو ہے نا وہ جن لوگوں نے اس کو ہاتھ لگایا, اس کو ہینڈل کیا اور گوشت ووشت کھایا, اس کے ساتھ وہ بیماری جو ہے نا وہ نکلی. اور بھی کئی بیماریاں ہیں جو عید الاضحیٰ کے بعد سے جو ہوئی ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں جانوروں کی وجہ سے, اس کو زوونوسس کہتے ہیں. ایسی بیماریاں جو جانور سے انسانوں کو منتقل ہوتی ہیں. تو اس میں کئی ساری چیزیں ہیں, کافی چیزیں ہیں. دوسری آپ آج کل جو ہے وہ چل رہا ہے ہمارا ٹائیفائڈ چل رہا ہے, گیسٹرو-انٹرائٹس چل رہا ہے, وائرل ڈائریا چل رہا ہے. تو گرمیوں میں بہت بڑھ جاتی ہے, گرمیوں میں بڑھ جاتا ہے. لوگ جو فریج میں رکھتے ہیں کوئی کھانے پینے کی اشیاء, اور وہ رات کو جو بجلی فیل ہوتی ہے وہ 4-4 5-5 گھنٹے 6 گھنٹے جب وہ نہیں آتی, تو وہ ظاہر ہے جو کنٹیمینیشن جو بھی فوڈ رکھا ہوگا, اور سب سے زیادہ وولنریبل ہم نے دیکھا ہے وہ رائس ہے. اگر آپ رائس رات کے رکھے ہوئے ہیں, لائٹ چلے گئی ہے, فریج بند ہو گئی ہے, اور تو وہ صبح کے ٹائم پہ اٹھ کے وہ تو لوگ آتے ہیں کہ ڈائریا. اور سر پھر ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگ اس چیز کا بھی خیال نہیں کرتے کہ فریج میں کھانا رکھنا ہے تو پلیز ڈھانپ کے رکھیں, کیونکہ کہا جاتا ہے فریج میں سب سے زیادہ جراثیم ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ نے ہمیں بتایا کہ گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے, ایسے میں آپ نے کس طرح سے ہیٹ سٹروک کو خود سے دور رکھنا ہے, خود کو بچانا ہے. اور اگر خدا نخواستہ آپ کے پاس کوئی ایسا پیشنٹ موجود ہے, کوئی ایسا شخص موجود ہے, تو آپ نے اس کی ہیلپ کیسے کرنی ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, واپس آتے ہیں, کچھ مزید ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, اسلام آباد کے شہری جو کہ G9 کے آس پاس رہتے ہیں ان کے لیے ایک سہولت گورنمنٹ کی جانب سے متعارف کروائی گئی ہے. ایک ایسا لاؤنج متعارف کرایا گیا ہے جہاں پر مفت نکاح اور رجسٹریشن کی سہولت موجود ہوگی, یعنی ایک آسان خدمت مرکز جہاں پر نہ صرف آپ جا کر آسانی سے نکاح کر سکتے ہیں بلکہ وہاں پر کمشنر آفس نادرا کے متعلقہ افسران بھی موجود ہوں گے فوری طور پر. وہیں پر جو بھی سسٹم ہوتا ہے پروسیس بھی ہو جائے گا, رجسٹریشن بھی ہو جائے گی, آپ کو کسی طرح کی کوئی بھی تکلیف کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا. لیکن کوشچن مارک یہ ہے کہ G9 کے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ سہولت مل گئی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو باقی علاقے ہیں کیا اسے پورے پنجاب تک پھیلنا چاہیے, آسان ہونا چاہیے. اس طرح کے معاملات کو جو کہ لوگوں کے لیے بہت ساری مشکلات کا سبب بھی بن جاتے ہیں, کبھی کبھی اداروں کے بہت ساری مختلف جگہوں کے بار بار ان کو چکر لگانے پڑتے ہیں. تو اگر تمام سہولیات ایک ہی چھت کے تلے آپ کو مل جائیں گے تو یقینی طور پر یہ نکاح جیسا بابرکت معاملہ بہت آسان ہو جائے گا. اسی پہ بات کرنے کے لیے لبنہ شکو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ صدر ہیں ہوپ اپلفٹ فاؤنڈیشن کی. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. لبنہ صاحبہ, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو G9 میں اسلام آباد میں ایک نیا لاؤنج متعارف کرا دیا ہے گورنمنٹ نے, کیا کامنٹ کریں گی اس پہ آپ؟ میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں جی. میں تو جب بھی اسلام آباد جاؤں گی I must visit it, اور میں لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتاؤں گی. اور میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہوں گی کہ میں لاہور میں نے یہ میں چونکہ I live in defense, تو میں نے ڈیفینس اتھارٹیز کو یہ ابھی اپلیکیشن لکھ کے دیا ہمارے ہوپ اپلفٹ فاؤنڈیشن نے, ایز آئی ایم دا فاؤنڈر اینڈ دا پریزیڈنٹ, کہ پلیز ہمیں ایک ایسی جگہ دیں جہاں ہم ایک کمیونٹی سینٹر بنائیں اور جہاں پہ ہم یہ سارے کام کریں لوگوں کے فائدے کے لیے, اور بلکہ ایک اس میں مسئلہ بھی بنائیں جس میں ہم کفن دفن بھی کریں. بہت زیادہ لوگوں کو سہولت ہو جائے گی اس کی. سو انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ چیز پورے پاکستان میں پھیل جائے. یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور اس میں ہر ایک کو مدد کرنی چاہیے. اور میں آپ کو اگر ایک اور بات بتاؤں کہ میں بہت سالوں سے یہ سوشل ورک کر رہی ہوں اللہ کے لوگوں کے لیے, فلانتھراپی, تو 26 ایئر. اور ہمارا جو ہوپ اپلفٹ فاؤنڈیشن ہے اس میں ایک بہت بڑا پروگرام ہے نکاح فنڈ, نکاح پروگرام, شادی کلک. اور اس کے اندر ہم لوگ بہت لڑکیوں کی شادیاں کراتے ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر بٹ انڈیویجولس. اور اینڈ آف دا ایئر رمضان کے بعد, عید کے بعد ہر سال ہم 35, 36, 25 کپلس کی, کرسچنز اینڈ مسلمز جو بھی ہمارے پاس ہوں, غریب ہوں, ان کی شادیاں اکٹھی کراتے ہیں میس ویڈنگ. اچھا لبنہ صاحبہ, مجھے یہ بتائیے کہ اجتماعی شادیوں کی آپ بھی بات کرتی ہیں, بہت ساری NGOs بھی کرتی ہیں, گورنمنٹ کی جانب سے, وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بھی لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا. ہمارے معاشرے میں شادی کو اتنا مشکل کیوں بنا دیا ہوا ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ نے یہ جو پروجیکٹ لانچ کیا ہے ون ونڈو پبلک سروس فیسلٹی کے نیم سے,
اس کے بعد کتنی آسانی ہوگی اور کیا بہت آسانی سے لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ دیکھیں تھوڑا سا ہمارے اندر نا ہندو کلچر ہے، ہم لوگ بہت سال زندگی سالوں کے ساتھ گزار کے آئے ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ پرابلمس تو آتی ہیں کہ جی ہاں ہم لوگ ہماری عزت کا مسئلہ بن گیا یہ وہ، لیکن جب وہ آتی ہیں اور ہمارے ساتھ جس طرح وہ لوگ میس ویڈنگز میں آتے ہیں، جب آ جاتے ہیں اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم کتنے عزت کے ساتھ ہم ان کو بٹھاتے ہیں اسٹیج پہ اور ہم ان کے خاندان والوں کو بلاتے ہیں اور اکٹھی اتنی خوبصورت ویڈنگز ہوتی ہیں، تو وہ پھر خوش ہو کے جاتی ہیں اور اتنی دعائیں دیتی ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ یہ جس طرح باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے. لبنہ صاحبہ یہ جو گورنمنٹ نے لبنہ جی جو یہ پروجیکٹ دیا ہے اس میں نکاح بالکل مفت ہوگا، یعنی تمام سہولت جو ہے وہ گورنمنٹ آپ کو فراہم کرے گی. حکومت کے مولوی صاحبان موجود ہوں گے وہاں پر، نعت خواہ موجود ہوں گے اور پھر نادرہ کے اہلکار موجود ہوں گے وہاں پہ، کمشنر آفس کا عملہ موجود ہوگا. یعنی ایک تو بتائیے کہ نکاح کے بعد کون کون سے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں، پروسیس ہے پورا جس کو لڑکے لڑکی کی طرف سے دیکھنا پڑتا ہے، رجسٹر کرانا پڑتا ہے، چکر لگانے پڑتے ہیں، وہ کتنا کمپلیکس معاملہ تھا اور جس کی وجہ سے اب یہ جو ون ونڈو پروجیکٹ سامنے آیا ہے اس سے کتنی آسانی ہو جائے گی. یہ تو میں کہتی ہوں یہ تو بہت ہی صدقہ جاریہ پروگرام ہے جی. گورنمنٹ نے بہت اچھا انیشیٹو کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ہم لوگ فارمز بھرنے کے لیے پورا 1 مہینہ پہلے یہ کام صرف فارمز کا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. کیونکہ ان کی رجسٹریشن کرانا اور ان کے آئی ڈی کارڈ ہونے چاہیے، برتھ سرٹیفکیٹ، بہت چیزیں ہیں، تو وہ سب ابھی اگر ہو جائے گی تو کتنا سہولت ہو جائے گی. آئی وش ہمارے ساتھ گورنمنٹ اگر ہمیں بھی پتہ چل جائے کون سی لاہور میں یہ بن رہی ہے تو ہم تو اس میں فل پارٹیسپیٹ کریں. وہ پبلک فاؤنڈیشن یہ جی اسلام آباد میں G9 کا علاقہ ہے جہاں پر گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا ہے اور ایک لاؤنج متعارف کرایا ہے اور آنے والے وقت میں obviously لوگ وہاں پر جائیں گے، پہنچیں گے، بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو معاملات مزید کھل جائیں گے. بہت. اور دیکھیں نا میں اس لیے کہتی ہوں کہ جو ہمارے باہر کے ملکوں کو اگر آپ ہم ویسٹ کو کتنا کاپی کرتے ہیں تو ان کے اندر تو شادی بہت ایزی ہے، 1.5 گھنٹے میں ان کی شادی ختم ہو جاتی ہے. ہمارے بھی اسلام میں نکاح از دا مین اور اس کے بعد چھوٹا سا ولیمہ. صحیح. تو اس کو ہم نے خود اتنا کمپلیکس کر دیا ہوا ہے اور اس قدر اس کو ہم نے گرینڈ کر دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے شادیاں آج کل بہت مشکل ہو گئی ہیں اور خاص طور پہ متوسط گھرانے کے لوگ جو مڈل کلاس ہے ان کے لیے تو بہت مشکل ہے. صحیح. سو لیٹس میک اٹ ایزی. ہم بہت میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کتنی بڑی گورنمنٹ نے یہ چیز کی ہے، بہت اچھا. اچھا، نکاح کرانے کے بعد جو ہمارا اگر ہم روایتی سسٹم کی بات کرتے ہیں تو وہ کتنا ٹائم ٹیکنگ ہے، وہ کتنا ٹائم کنزیومنگ ہے؟ اس کے لیے ہمیں کون کون سے ادارے میں لڑکے لڑکی کو چکر لگانے پڑتے ہیں، درخواستیں دینا پڑتے ہیں؟ اگر آپ کو پروسیس موجود ہے تو اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے کہ وہ کون سا سسٹم تھا جسے اب آسان کر دیا گیا ہے. دیکھیں ہم تو یہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اتنا مشکل اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارا ہر سال یہ چل رہی ہے چیز. تو جیسے کرسچنس کے ہم نے پہلے ہی ان کے فارمز بھر کے ہم نے ان کے پریسٹ کو کہہ کے ان کے ساتھ ہم اپنے رجسٹر کرا لیتے ہیں فارمز اور وہ آ کے پھر وہاں پہ ان کو اوکے کر دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت لمبا پروسیس ہے، کافی مشکل ہے اور اس میں کافی شکیں ہوتی ہیں. تو اگر یہ شکیں پراپر طریقے سے بھری جائیں اور کوئی ان کو بتانے والا ہو تو یہ آسانی ہو جائے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. اور پھر اس کو جا کے رجسٹر کرانا، پھر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا رجسٹر نہیں ہوتا کیونکہ ان کے آئی ڈی کارڈ ایکسپائر ہوئے ہوتے ہیں. بہت مسئلے ہیں اس کے اندر. تو اگر یہ گورنمنٹ کر رہی ہے اور یہ ساری پرابلمز نادرہ بھی انوالو ہو گیا اور سب ہو گیا پھر تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. It's going to be really nice. بہت جلدی ہو جائے گا سب کچھ. اچھا لبنہ جی، یہ کورٹ میرج کا ایک طرح کا آلٹرنیٹ ہوگا یا پھر ہمارا جو روایتی سسٹم ہے، سوشل سسٹم ہے، یہ اس کو بھی ہیلپ کرے گا؟ کیونکہ ہمارے ہاں اگر ہم نے مطلب سمپل شادی کی طرف جانا ہو تو ہم لوگ گھروں میں بھی چھوٹی سی تقریب کر سکتے ہیں، نکاح کی تقریب کر سکتے ہیں، لیکن غریب سے غریب بندہ بھی ہے تو اس کو بھی ہے کہ میں کمیٹی ڈالوں، میں پیسے جمع کروں، میں ادھار لے لوں، کچھ بھی کروں، مجھے شادی بہت اچھی کرنی ہے. تو یہ حکومتی لاؤنج میں جا کے لوگ کس طرح سے شادیاں کریں گے؟ یہ مجھے لگ رہا ہے کورٹ میرج جو کیسز ہیں اس ٹائپ کے کیسز شاید زیادہ یہاں پہ جائیں گے. دیکھیں اگر تو یہ انہوں نے وہاں پہ مجھے ابھی پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا سراؤنڈنگز ہیں اور کتنی عزت سے یہ کام ہوگا. جیسے میں ابھی ملیشیا اور میں بھی آسٹریلیا گئی ہوئی تھی تو وہاں پہ میں نے جو مسجد میں گئی وہاں ان کا جو مسجد ہوتی ہے وہ خالی مسجد نہیں ہوتی، وہ ایک پوری کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے. تو اگر اس کو یہ وہاں پہ لوگ، میرے سامنے ایک بچہ آیا، اس نے کہا کہ پرسوں میرا نکاح ہے. تو میں نے ان کو پوچھا کہ ہاؤ یو گوئنگ ٹو ڈو اٹ؟ انہوں نے کہا کہ دس از ویری کامن ہیئر. They bring their relatives, they come here, we respect them, we give them gifts and we marry them. تو اگر تو یہاں پہ بھی عزت سے وہ کریں گے سب کچھ
تو اگر 5 کپلز بھی خوبصورتی سے نکل گئے تو پھر اور ان کو عزت محسوس ہوئی یا نہ کرنے کی کوئی مسئلہ نہ ہوا تو پھر تو یہ بات آگ کی طرح پھیل جائے گی. ایوری بڈی وڈ لو ٹو کم ہیئر. ٹھیک ہے. اور یہ جو آسان شادی کا ایک طرح کا پروجیکٹ ہے کہ گورنمنٹ اناؤنس کر دے کہ بھائی آپ نے یہیں پہ آ کے آسانی سے جو ہے وہ کوئی دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پہ آسانی سے آ کے شادیاں کریں, مزید علاقوں میں بھی اس طرح کے پروجیکٹس ہونے چاہیے؟ بہت زیادہ. میں تو کہہ رہی ہوں سب سے پہلے پلیز لاہور میں کر دیں ہمیں. اور میں اور پھر ہم لوگ تو کیونکہ پورے پاکستان میں کام کرتے ہیں, ہمارا ہر پروونس میں ہمارے سینٹرز ہیں, تو ہم وہاں پہ ساری جگہوں پہ ان کو کھول دیں گے. اور گورنمنٹ کو میں ایک اور بھی ریکویسٹ کروں گی کہ دیکھیں ہمارے ملک میں نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جہیز کا. بہت بڑی لعنت ہے. این جی او, اگر وہ این جی اوز کو اپنے ساتھ ملا لیں اور کمبائنڈ میرجز وہاں پہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ جی ہم تحفوں کے طور پہ لوگوں کو, بچیوں کو ہم تحفے بھی دے دیں, این جی اوز, بڑی این جی اوز اور مڈل سیکشن والی این جی اوز, تو لوگ بہت زیادہ اٹریکٹ ہوں گے اس کی طرف. صحیح. اچھا لبنہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے, آپ نے اسلام آباد میں تو یہ پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے, آپ نے لاہور کی بات کر دی ہے کہ لاہور میں بھی ہونا چاہیے, لیکن میرے دماغ میں لاہور کے باہر کے علاقے آ رہے ہیں, پنجاب کے جو دیہاتی علاقے ہیں, جو بیکورڈ ایریاز ہیں, جو گاؤں ہیں جن کو بڑا سفر کرنا پڑتا ہے اپنے بڑے چھوٹے چھوٹے سے کاموں کے لیے, تحصیلوں میں جانا پڑتا ہے, اپنے جو متعلقہ اضلاع ہیں وہاں پہ جانا پڑتا ہے. تو اگر یہ گاؤں کی سطح پر اس طرح کے کمیونٹی سینٹرز ہو جائیں, ون ونڈو سروس فیسلٹی سینٹرز ہو جائیں, تو میرا خیال ہے کہ گاؤں والے جو ہیں اس کو بڑی جلدی سے قبول کر لیں گے, سادہ لوگ ہوتے ہیں. میں آپ کی بات مانتی ہوں, لیکن دیکھیں یہ تب چلیں گے جب ان کو آپ کسی نہ کسی کے انڈر کریں گے, یعنی کہ کوئی نہ کوئی آرگنائزیشنز کے ساتھ ان کو لنک کریں. اب جیسے ہمیں گورنمنٹ نے مریم نواز اور نواز شریف کا کے سکولز جو ہیں وہ ہمیں گورنمنٹ نے 24 سکولز دیے ہیں. اب اصولاً ہمیں جو پیسے مل رہے ہیں ہمیں وہی چلانے چاہیے تھے, اور ہم نے کیا کیا, ہم نے امیڈیٹلی ان کی پرابلمس کو ہٹ کیا. سب سے پہلے ان کے واش رومز بنائے, ان کے اندر ہم نے فرنیچر ڈالا, ان کو کولرز لگا کے دیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک چیز آپ کسی کے ساتھ اٹیچ کریں گے نا اور اس کی رسپانسبلٹی بنائیں گے تو وہ زیادہ اچھی طرح چلے گی. تو ان کو یہ ایک نیا ویژن ہے جو کہ گورنمنٹ ہمیں دے رہی ہے, تو ہم اس ویژن کو کبھی اس کو زیادہ چلا سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ جو ابھی ہمارے پولیس کے, ہمیں پولیس میں اسٹیشن, پولیس ہیڈ آف کوارٹرز میں بلایا, ڈاکٹر کیا نام ہے ان کا جو ابھی آئی جی پولیس تھے, تو انہوں نے عثمان انور صاحب کی بات کر رہی ہیں, انہوں نے بہت اچھا انیشیٹو لیا. انہوں نے کہا کہ آپ سب این جی اوز بھٹے والے یہ جو جھگیوں والے ان کو اسپانسر کریں, ان کے ساتھ لنک ہو. اچھا وہ تو کہہ کے میرا خیال ہے ان کو یاد بھی نہیں ہوگا, لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ فاؤنڈیشن نے جھگی اسکولز بنا لیے. صحیح. اور تو اب ہم ان کو جھگی اسکول میں پڑھا کے پھر ہم ان کو بڑے اسکولوں میں ڈال رہے ہیں. اچھا معاشرے میں شادی جہیز کی وجہ سے, دکھاوے کی وجہ سے نکاح یا شادی کتنا مشکل ہو گیا ہے ہمارے یہاں؟ نہیں, بہت مشکل ہے. میں آپ کو بتاؤں جہیز از ویری امپورٹنٹ, چاہے وہ آپ مانے نہ مانے. بچیاں اس کی وجہ سے جلا دی جاتی ہیں, ان کے اوپر کیسٹ پھینک دیا جاتا ہے. سسرال والے ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت کچھ لے کر آئیں گے, اور اتنا کوئی مشکل نہیں ہے جہیز دینا. ہم جو جہیز دیتے ہیں وہ ہم تقریباً 1.25 لاکھ 1 لاکھ میں پورا کر لیتے ہیں, جس میں ہر چیز ان کو سٹارٹنگ میں دیتے ہیں گھر چلانے کے لیے. تو وہ اگر بندہ اس طرح کرنا شروع, یہ بھی ہو سکتا ہے گورنمنٹ کرے کہ یہ جتنے بھی کپلز وہاں آتے ہیں اور وہ اگر افورڈنگ ہے تو وہ ایک غریب لڑکی کی جو کہ نان افورڈنگ ہے ان کی مدد کر دیں. ٹھیک, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو مزید بڑھانا چاہیے, اور بہت ساری ڈائمینشنز ہیں جس پہ کام بھی کیا جا سکتا ہے, اور معاشرے کی بہت زیادہ آسانی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ جب بھی بہت اچھا پروجیکٹ ہے. بہت اچھا پروجیکٹ ہے. جب بھی شادی جیسے سیگمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک لارج نمبر آف پیپل ہیں جو کہ صرف مطلب جہیز کی لالچ میں, چیزوں کی لالچ میں, یا پھر اس طرح کے معاملات کی وجہ سے شادی نہیں کرتے, اور کچھ لوگ اس کو جمع کرتے رہتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ جب تک کوئی تگڑا مرغا یا مرغی ہاتھ میں آئے گا نہیں تو تب تک ہم نے شادی نہیں کرنی. تو یہ والا جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں سے بھی میرا خیال ہے کہ نکلنے کی بہت ضرورت ہے. دیکھیں اس میں سے صرف تبھی نکل سکتے ہیں جب ہم اچھے انسٹرومنٹل کچھ مطلب ان کو کوئی ایگزامپلس کر کے دکھائیں. جیسے اب ہمارے جتنے بھی شادیاں ہوتی ہیں, اگر میں آپ کو کاش کو دکھا سکتی
کہ کیسی ہماری ابھی ہماری گورنر اس میں جو شادی ہوئی ہے, گورنر صاحب ہمیشہ آتے ہیں, اس بار بھی آئے تھے, تو وہ خود انہوں نے اتنی تعریف کی, اور وہ بچیاں اتنی خوبصورت لگتی ہیں لائک بٹر فلائز, ہم اکٹھی وہ برائڈل ڈریسز بناتی ہیں. تو اگر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان بچیوں کو جو یہاں پر آئے ہیں نکاح کرنے کے لیے, ان کو آپ لوگ دلہا دلہن کو کپڑے دے دیں, یا ان کو کوئی ایسی چیز دے دیں جس سے ہم حق میں بھی دیتی ہیں, چاہے وہ چھوٹا سا ہی ہوتا ہے, کچھ ایسی اٹریکشنز آپ کو کرنی پڑیں گی تاکہ لوگ اس طرف آئیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ لبنہ شکو صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں اور آپ نے بتایا کہ اس طرح کے جو پروجیکٹ ہیں وہ گورنمنٹ کے لیول پر ہونے چاہیے بالکل, تاکہ نکاح کو, شادی کو بہت زیادہ آسان بنا دیا جائے. اور یہ جس پروجیکٹ کی میں بات کر رہی ہوں یہ گورنمنٹ کی جانب سے اناؤنس کیا گیا ہے اسلام آباد میں G9 کے علاقے میں, اور یہ بتایا گیا ہے نادرا ہے, ٹیکس ہے, پولیس دستاویزات ہے اور میرج رجسٹریشن وتھ تمام سہولیات آپ کو ایک ہی چھت کے تلے وہاں پر دستیاب ہوں گی. ایک بریک پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, کچھ مزید ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, بات کر لیتے ہیں جی منشیات کے حوالے سے. منشیات ایک ایسی لعنت جس کے بارے میں مسلسل گورنمنٹ آتی ہیں, جاتی ہیں, باتیں کرتی ہے, ضلع انتظامیہ باتیں کرتی ہے, ایک ڈرگ کنٹرول جو ہے وہ مطلب پراپر ایک ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہے, لیکن اس کے باوجود منشیات کا دھندا بہت آسانی سے چل رہا ہے. اور منشیات کے دھندے میں بھی اتنی جدت آ گئی ہے کہ اب وہ گھروں پہ بیٹھے ہوئے ٹک ٹاک کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, انسٹاگرام کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے پورا کاروبار چل رہا ہے, اور آپ کو ہر طرح کی چیز, ہر طرح کی منشیات آن لائن دستیاب ہوتی ہیں. رائڈرز, پنکی کی مثال آپ کے سامنے ہے, دور کہاں پر جانا ہے. چلے پنکی تو پکڑی گئی, بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی, لیکن پنکی جیسے ہی کئی اور مطلب میل بھی ان میں موجود ہے. آبویسلی پنجاب میں جو ہے وہ مسلسل کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں, اور پہلے ہم نے دیکھا کہ CCD نے پنجاب کو جو کرمنلز ہیں ان سے پاک کرنے کی کوشش کی, ان کو ٹاسک دیا, انہوں نے بڑی بہترین کامیابی حاصل کی, اور مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے ان کو شاباش بھی دی گئی. اور پھر یہ کہا گیا کہ اب یہ منشیات کا جو ٹاسک ہے اس کو روکنا, ہماری نوجوان نسل کو اس سے بچانا, اب یہ بھی CCD کے حوالے ہے. اب 21,000 کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ میں پنجاب کی بات کر رہی ہوں, یہ نمبرز ہیں جی جو کہ پنجاب پولیس کی جانب سے بتائے گئے ہیں کہ رواں سال میں پنجاب پولیس نے مجموعی طور پر 21,824 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا ہے, جبکہ 21,712 مقدمات درج ہوئے ہیں. بہت بڑا نمبر ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ پھر ان کا آپ نے کیا کیا ہے, یہ لوگ کہاں پر ہیں, اور جو منشیات کے عادی لوگ ہیں جب آپ نے ان کو سڑکوں سے اٹھایا ہے تو ان کو کہاں پر پھینکا ہے. آپ کے پاس ریہیب سینٹرز ہیں, آپ کے پاس ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یا پھر ان کو باعزت شہری بنانے کے لیے کیا کوئی آگے سسٹم موجود ہے؟ ان سب معاملات پہ بات کریں گے. جاوید اقبال صاحب سینئر صحافی ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہے. سر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جاوید صاحب, پہلے تو پولیس کی کارکردگی یقینی طور پر اچھا کام کریں گے تو ہم ضرور سراہیں گے, ٹھیک ہے, چاہے وہ 1% بھی کریں لیکن ہم ضرور سراہیں گے. لیکن بعد میں پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ جو میں نے سوال اٹھائے کہ وہ پھر کیا بنا ان کا, آپ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. میڈم, بڑا اچھا ٹاپک ہے, آپ نے ہمیشہ ہی اچھا ٹاپک اس پہ بات کرتی ہیں, خود بھی کرتی ہیں, میں بھی کرتا ہوں. دیکھیں, یہ مسئلہ بہت گمبھیر ہے اور آج کا نہیں, کئی سالوں پہ محیط ہے. اب تک حکومت پنجاب منشیات کی روک تھام اور اب جو آپ نے بتایا کہ آن لائن شروع ہو چکا ہے, اس کی روک تھام کے لیے کئی ادارے بنائے. ایک ادارہ تو پنجاب کے اندر جو ہے وہ اینٹی نارکوٹکس فورس, وہ بھی کارروائی کر رہی ہے. اب ایکسائز کے زیر اہتمام ایک ادارہ بنایا گیا. اس کے بعد 2025 میں پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس بنائی گئی ایک, جس میں جو کہ سینکڑوں نوجوانوں پر مشتمل ہے. اس نے انفارمیشن کی بنیاد پر کارروائیاں کرنی تھی. لیکن سوال یہ ہے, جیسا آپ نے ہی پوچھ لیا, اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا, لیکن سب سے بڑی بات جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک IG ہوا کرتے تھے جو آج کل DG FIA ہیں, ڈاکٹر عثمان انور صاحب جی. انہوں نے ایک تحقیقات کروائی تھی. میں نے حکومت سے پوچھنا ہے کہ جو ان کی رپورٹ تھی اس پر کیا ہوا.
تو انہوں نے تحقیقات کرائیں کہ ہمارے جو انٹرنل سورس ہیں جو منشیات فروشوں کے یا تو وہ سہولت کار ہیں یا خود اس میں ملوث ہیں، پولیس کے اندر کیا حالات ہیں. تو 100 سے زائد ایسے پولیس اہلکار اور آفیسرز پکڑے گئے، یہاں تک کہ ڈرون کی مدد سے بھی ایک ڈی ایس پی صاحب منشیات فروشی کا دھندا کرتے تھے، وہ بھی پکڑے گئے. اب سوال یہ کرنا ہے موجودہ آئی جی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کارروائیاں کریں گے، بہت اچھی بات ہے. آج بھی مجھے کچھ آن لائن ویڈیوز موصول ہوئی ہیں کہ چونڈیاں کے اندر جو مزارات ہیں، سیالکوٹ کے اندر جو مزارات ہیں، قصور کے اندر جو مزارات ہیں، لاہور کے اندر جو مزارات ہیں، وہاں کھلے عام آئس کا نشہ جو ہے وہ فروخت بھی ہو رہا ہے اور پیا بھی جا رہا ہے. اور اسی طرح اس وقت بڑے بڑے اسکول کالجز کے نام بھی آئے، تو وہاں پہ بھی یہ منشیات فروشی جو ہے وہ عروج پر ہے. میں سوال کرتا ہوں پنجاب حکومت سے اور آئی جی پنجاب تھے کہ وہ جو 100 مگرمچھ تھے اور جن کی تعداد درجنوں میں تھی کہ یہ عوام اور گروہوں سے مل کر یہ منشیات فروشی کا دھندا کرتے ہیں، آن لائن کرتے ہیں یا کھلے عام کرتے ہیں یا مینول کرتے ہیں، ان کے خلاف چند ایک کے خلاف جو کمزور تھے وہ کارروائیاں ہوئیں اور درجنوں کے کیسز آج بھی منہ تک رہے ہیں کہ یہ جو پنجاب کے بچوں کو، سکول کالجز کے بچوں کو اور عوام کو، عام عوام کو جو منشیات فروشی کا عادی بنا رہے تھے، جو ان کے دہلیز پر انہیں منشیات فروخت کرنے کا دھندا کر رہے تھے، جاوید صاحب آپ ان کا کیا کیا؟ وہ کہاں ہیں؟ دور کہاں جانا ہے؟ جی میڈم، آپ یہاں شادرے چلے جائیں. جی شادرے چلے جائیں. جی ٹھیک ہے، شادرہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے جی، اس کے آس پاس جو ہے وہ آپ کو سرے عام جی 8 سال 10 سال 12 سال جی کے چھوٹے چھوٹے سے بچے جی آپ کو نشہ استعمال کرتے نظر آئیں گے. جی، یہ اس کا مطلب سرے عام نظر آئیں گے. جی میں اور جس علاقے کی میں بات کر رہی ہوں اس کے بالکل دوسری سائڈ پہ سامنے تھانہ ہے. جی دیکھیں پولیس، جب میں نے آپ کو بات بتا دیا، سوال کر دیا چیف منسٹر پنجاب سے اور آئی جی پنجاب سے کہ آپ کی نیت پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے، آپ کرنا چاہ رہے ہیں، 4 قسم کی ٹاسک فورسز موجود ہیں، فورسز موجود ہیں جنہوں نے انفارمیشن کی بنیاد پر انفارمیشن اکٹھی کرنی ہے کہ کہاں کہاں منشیات فروخت ہو رہی ہے، اس کا کیا ہوا، ان کے پاس کتنی انفارمیشن اکٹھی کرنی ہے. دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے جب بھی آپریشن شروع ہوتا ہے، میں آپ کو ایک سچی بات بتا دیتا ہوں میڈم، کہ چھوٹے چھوٹے جو غریب غربا ہیں، جو دیہاڑی دار ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. مگرمچھوں کی جب باری آتی ہے، اب مجھے یہ بتائیں، پنکی پکڑی گئی، لاہور آ رہی ہے یا آ چکی ہے، تو انہوں نے 2-3 بڑے نام لیے تھے. انہوں نے جو رپورٹ پولیس کو دی تھی انفارمیشن، اس میں 800 لوگوں کے نام تھے، جس میں سابق وزیر اعظم جو ہے راجہ پرویز اشرف، ان کا نام بھی آیا. وہ کدھر گیا؟ اس میں طاہر اشرفی صاحب کا نام بھی آیا. وہ رپورٹ کدھر گئی؟ جاوید صاحب بالکل اس طرح کی جب بھی چیزیں ہوتی ہیں تو اسمبلی میں جا کے انہوں نے گواہیاں بھی دیں کہ ایسا نہیں معاملہ، کیونکہ جب بھی تحقیقات بالکل ہونی چاہیے، میں اس حق میں ہوں، لیکن جب بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، کوئی بھی بڑے ڈرگ کارٹل سامنے آتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کا ہم لوگ خامخواہ بھی نام لیتے ہیں. یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم لوگ خامخواہ کی دشمنداری میں بھی پڑتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہوتی ہیں. لیکن جاوید صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہم لوگ منشیات جو استعمال کر رہے ہیں، جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، بچے ہیں جو باہر سڑکوں پہ موجود ہیں، اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں، ان کے لیے آگے کون سے سینٹرز موجود ہیں؟ ہمارے پاس کتنے ریہیب سینٹر ہیں کہ اگر یہ بیچارے اب مصیبت میں پڑی گئے ہیں تو ان کو نکالنا کیسے؟ ان کو ٹھیک کرنے کے کتنے سینٹرز ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے. پرائیویٹ سینٹرز لاکھوں روپے لیتے ہیں، عام آدمی کی جیب میں لاکھوں نہیں ہے کہ وہاں پہ بچے جمع کرائیں جا کے. جی دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال ہے. ضرورت سمر کی تھی کہ جیسے انہوں نے ٹاسک فورسز بنائی، ایکسائز کی مشتمل ٹیمیں بنائی اور اینٹی نارکوٹکس اپنی جگہ کام کر رہی ہے، اور پنجاب کے اندر انہوں نے کاؤنٹر نارکوٹکس بنا دیا، فورس بنا دیا. یہ اپنی جگہ ہے. اب نہر جو ہے وہ نوجوانوں سے بھری پڑی ہے، لاہور کنال جو ہے، اب مسلم ٹاؤن، اب مغلپورہ سے لے کے آگے تک. اب آپ کا اچھا سوال ہے، یہ سر ادھر یہ لکشمی کی طرف جائیں، وہ رائل پارک، رائل پارک پورے کا پورا جو ہے وہ. اب یہ سوال یہ ہے کہ انہوں نے اٹھا لیے، یہ جیلوں میں تو رکھے نہیں جا سکتے، مر جائیں گے، جیلوں میں رکھ کے کریں گے کیا ان کا. اب یہ تھا کہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ جب فورسز پہ اتنا پیسہ لگایا ہے تو ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی بنا دیں. اب میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میری جو اب تک کی انفارمیشن ہے، پنجاب کے اندر صرف ایک
جس کو آپ مینٹل ہسپتال کہتے ہیں نا لاہور، جی 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 جی، جو پاگل خانہ ہے، جو پاگلوں کا ہسپتال ہے، وہاں انہوں نے ایک پرانا سینٹر تھا اس کو رینوویشن اس کی، اور وہاں پہ بھی جو علاج کرنے والے لوگ ہیں وہ وہاں پہ موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے، شوری معذرت. اچھا، اس کے علاوہ میو ہسپتال کے اندر ایک چھوٹا سا سینٹر ہے، لیکن وہاں ان کی شرط یہ ہے کہ جو ریہیبلیٹیشن ہوگی، جس کی جو نشے کا عادی جو نشہ چھڑوانا ہے اس کو ایک کامیاب شہری بنوانا ہے، ذمہ دار شہری بنوانا ہے، وہاں ان کے لیے مسائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنے ان کے گھر والوں کو لاؤ، پھر داخلہ ملے گا کہ وہ ساتھ رہیں ان کی تیمارداری کے لیے. اور کس کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ گورنمنٹ نے اب تک ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر ایسے جو عناصر ہیں جو منشیات فروشی کے عادی ہیں اور نوجوان نسل ہے اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو ایک ذمہ دار شہری بنانے کے لیے پنجاب میں ایک بھی سینٹر موجود نہیں ہے. اچھا، پچھلے دن میری بات، ایک آخری بات سن لیں. ٹھیک ہے. پچھلے دن میری ایک اینٹی نارکوٹکس کے ڈی جی سے بات ہوئی، ٹھیک ہے، ملاقات ہوئی. بڑے اچھے آدمی ہیں بریگیڈیئر صاحب، حاضر سروس ہے. تو انہوں نے پنجاب حکومت کو ایک مشورہ دیا کہ کوئی رائیونٹ پر کوئی 200-300 کنال زمین ہم نے دیکھی ہے، اس پہ ہم پنجاب کا پہلا ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے وہ تعمیر کریں اور بنائیں. اب وہ فائل جو ہے پنجاب حکومت کی فائلوں میں دفن ہے، وہ اب تک اس کا بنائی کچھ نہیں. اور کیا یہ کریں گے ان لوگوں کو پکڑ کر جو منشیات کہ عادی ہو چکے ہیں، اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں، جڑوں کو کاٹنا پڑے گا، جڑوں کی کاٹنا پڑے گا، وہ ہم کاٹتے نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے، چلیں یہ تو جو معاملہ ہے ان بیچاروں کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے، لیکن یہ جو ترجمان صاحب رپورٹ بتا رہے ہیں کہ ہم نے 21,712 مقدمات درج کر لیے ہیں، گرفتاریاں بھی ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا بنا؟ سزائیں ہو گئی؟ یہ جیلوں میں قید ہیں یہ جو 21,712 مقدمات میں جو نامزد تھا، کیا یہ کیسز پایا تکمیل تک پہنچ گئے ہیں، کیفر کردار تک پہنچ گئے ہیں؟ یہ لوگ سارے کے سارے جیلوں میں ہیں یا آزاد پھر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، اس میں جو مقدمات درج ہوئے، جیسے میں نے پہلے میڈم عرض کیا کہ چھوٹی موٹی جو مچھلیاں ہیں، جو دیہڑی دار لوگ اس طرح کے نا، دھندا تو بہت برا ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. یہ آپریشن ہمیشہ کمزور لوگوں کے خلاف ہوتا ہے، جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا. جو سب ایجنٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مین ڈیلر، جی، اور ایک ہوتا ہے بڑا مگرمچھ ہوتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں چھوٹی موٹی مچھلیاں جو چھوٹا موٹا مال لے کر دھندا یہ کرتی ہیں. یہ چند ایک جو مقدمہ درج ہوئے، میری انفارمیشن یہ ہے کہ وہ پکڑے گئے، وہ جیلوں میں ڈالے اور ان کی ضمانتیں ہوں گی کچھ کی. چند ایک لوگ ہیں جن کا ٹرائل ہو رہا ہے مختلف عدالتوں میں، لیکن ان میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ 21,000 کیسز وہ آئے نا آئی جی صاحب عوام کو بتائیں کہ ان میں بڑا مگرمچھ کون ہے. مطلب آپ نے مقدمات تو بتا دیے، لیکن عدم پیروی کی بنا پر یہ تمام کے تمام چھوٹ جاتے ہیں اور باہر آ جاتے ہیں دوبارہ پھر دھندا. اچھا، موسٹ امپورٹنٹ چیز جب بھی ہم منشیات کی بات کرتے ہیں اس کی جڑ ہے سگریٹ، یہاں سے آغاز ہوتا ہے تقریباً موسٹلی. گورنمنٹ نے ویپ پر اور پاٹ پینے پہ پابندی لگا دی، سگریٹ کا کیوں نہیں ذکر ہو رہا؟ اچھا دیکھیں، میں بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. ایک نوٹیفکیشن 10 سال پہلے ہوا تھا، ہر سال اس کی تجدید محبت کرتے ہیں، اچھا، کہ اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں. کہ میں کوئی چھوٹی سی مثال دوں گا کہ انہوں نے کہا کہ سگریٹ پینے پہ پابندی ہے یوں تو پارکوں میں، ہسپتالوں میں، کہ ہسپتالوں میں ناب سگریٹ فروخت، آپ کے اپنے ملازمین، سرکار کے ملازمین اپنے پی رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے کہا کہ اس نوٹیفکیشن کے مطابق کہ ناب ہاسپٹل میں سگریٹ کنٹین پہ کیفیٹیریا پہ بیچ سکتے ہو، بک رہی ہیں، ناب اس پہ پی سکتے ہو، اسی طرح پارکوں. میڈم آپ کیمرے لیں، نکلیں اور ان کی کرتوتیں انہیں دکھائیں، ان کی بدنیتی ان کو دکھائیں. مجھے یہ بتائیں کہ ہسپتالوں میں بھی سگریٹ بک بھی رہے ہیں، پیے بھی جا رہے ہیں، پارکوں میں بک رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب ویپ اور پاٹ پہ آپ نے پبلک مقامات پہ پینے پہ پابندی لگا دی ہے، سگریٹ کا کیوں ذکر نہیں ہے؟ اچھا مزے کی بات بتاؤں کہ یہ پابندی جو ہے سگریٹ پہ بھی پابندی ہے کہ آپ پبلک، تو اس کے ساتھ بھی تو ذکر ہونا چاہیے نا. اب دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، جس کی آپ نے اس کی ویوز کی بات کی آپ نے،
अभी दुकानों में भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं सर, भरे पड़े हैं, और लोग खुलेआम खरीद रहे हैं। और सर मैं आपको मिसाल देता हूँ, और बाकायदा उन्होंने वेब शॉप्स, वेब सेंटर करके लगाए, हाँ वो मतलब दुकानें ही और है वो तो। अब देखिए मार रोड है जहां से चीफ सेक्रेटरी भी गुजरता है, यहाँ पे आईजी भी गुजरता है। हाँ। अब रीगल चौक में बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बिल्कुल हैं, जिनमें खुलेआम सजा हुआ है वो, हाँ। कि ये इस ब्रांड का है, ये इस ब्रांड का है, ये इसके ब्रांड लूट रहे हैं। ये कानून का तो इन्होंने मजाक बना लिया। गुलबर्ग में है सर, लाहौर के हर छोटे बड़े हर इलाके में है, कोई भी इलाका साफ नहीं है इन चीजों से। आप गुलबर्ग को छोड़े, आप शुमाली लाहौर को छोड़े, जनूबी लाहौर को छोड़े, ये मार रोड को ही चेक कर लें, वीवीआईपी रोड, मॉडल शाहराह, ठीक है, हाँ। इस पे मैडम जो है खुलेआम जो है वो फरोख्त हो रहे हैं, और कोई नहीं, कोई मैं समझता हूँ कि ये पाबंदी कागजों में है, और ये चंद एक छोटी मछलियां पकड़ते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होते हैं। बड़े मगर बच्चों पे हाथ ना कल डाला गया है, ना आज ना डाला जाएगा। अभी स्कूलों, कॉलेजेस, हॉस्टल जो हैं वहां पे भी रिपोर्ट्स आई, ठीक, और बड़े बड़े अदारे लाहौर के जो हैं, पंजाब के, वहां पे भी मनशियात ठीक है। जावेद इकबाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं, बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर ये मनशियात बहुत बड़ी लानत है, और हम जो मनशियात के आदी हो चुके हैं, बेचारे गरीब बच्चे हैं, फंस गए अपने मतलब घरेलू हालात की वजह से, मौशी तंगी की वजह से, या फिर दोस्तों के चक्कर में हम लोग उनको उठा लेते हैं, शहरों से बाहर छोड़ आते हैं। लेकिन जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो सप्लाई दे रहे हैं, हर इलाके के SHO को, थानेदार को क्या नहीं पता कि मेरे इलाके में क्या हो रहा है? अगर ये बिल्कुल निचली सतह पर वाकई ही एक्शन लिया जाना शुरू कर दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।